अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। नावल मुझे मुकम्मल कर दो बाय सुंदर जबीन की ये आखिरी किस्त है। उसके पास ढेर था बातों का। वो बिना रुके बोली जा रही थी। रोमान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। गाहे बगाहे इसे भी देखता था। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में गया तो हुरम भी उतनी देर खुद पर जब्त के बंद बांधे बैठी थी। फौरन रोने लगी। हुरम, मुझे लग रहा है तुम बहुत खुश हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, मगर बताओ तो बात क्या है। इरम भी हैरान सी थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं इरम, वो बहुत अच्छा है। इतना कि बस तुमने देखा है ना उसे। मेरे खुदा कितना खूबसूरत है। मुझे लगता है अगर मैं उसे नज़र भर के देखूंगी तो उससे नज़र ही ना लग जाए। बहुत कम हंसता है वो, मगर जब भी मुस्कुराता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका सदका उतारूं, कहीं उसे नज़र न लग जाए। मैं शायद बयान ही नहीं कर सकती अपने एहसासात। वो मुझे छूता है तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसके भूरे बाल जिनमें कहीं कहीं सुनहरापन झलकता है, मेरा दिल चाहता है अपनी मुट्ठियों में समेट लूँ। उसकी भूरी आँखों उसकी पूरी आँखों की चमक मैं तुम्हें क्या बताऊं। जैसे खनकती आवाज़ में बोलती, वो हुरम तो नहीं थी, ये तो कोई और ही थी। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे में खड़ा रोमान साकित था। उसे पसंद की शर्ट नहीं मिल रही थी, जो मिली वो पसंद नहीं आई थी। हाँ, फिर बात करूँगी, ओके। उसने फ़ोन बंद करके एक तवील सांस ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, ये जाने बगैर कि वो अभी तक वहीं खड़ा है। नाश्ते की मेज़ पर बिल्कुल खामोशी थी। आज मुझे अम्मा की तरफ जाना है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा। उसने जूस का ग्लास उसके सामने धरा। आप चली जाइएगा। वो कहने लगा। हुरम ने उसकी बात कतई कर दी। प्लीज़ रोमान, मुझे आपके साथ जाना है। उसके अंदाज में धौंस थी। मैं बिज़ी हूँ आज। उसने सफाई से दामन बचाया। हम कल चले जाएंगे, उसने फ़ौरन कहा। वो कोई जवाब दिए बिना जूस पीने लगा। हुरम कुछ देर इंतज़ार करती रही, शायद वो कुछ बोले। आज शीज़ा और फहद भाई आएंगे लंच पर। आप कोशिश कीजिएगा कि लंच घर पर कर सकें, उसने आहिस्तगी से याद दिलाया। आई विल ट्राई, वो कहता हुआ कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। उसके ऑफिस जाने के बाद वो घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। इस बड़े से महल जैसे घर में इसकी मसरूफियत के लिए बेपनाह चीज़ें थीं। बड़ा सा हरा भरा लॉन या फिर किचन, ये दो उसकी पसंदीदा तरीन जगह थीं जिनमें वो अक्सर पाई जाती थी। कभी कभी वो बेतरह बौखलासी जाती थी। उसे इतने बड़े घर से अजीब सी वहशत होती थी। इसे तो बस 2 कमरों के छोटे से बरामदे वाले घर में रहने की आदत थी, मगर ये तो किस्मत ने उसे यहाँ ला फेंका था, जिसका यकीनन कोई हल नहीं था। वो दिल लगाने की कोशिश करती रहती थी, जिसमें बड़ा हाथ लाइबा का था। वो इतनी छोटी सी थी कि हुरम को हर वक्त खुद में उलझाए रखती थी। इस वक्त भी वो लाइबा को गर्म कपड़े पहना रही थी, मगर सोच रोमान में उलझी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो इसका शादी के बाद इब्तदाई दिनों वाला रवैया भूल गई, ऐसा कतई नहीं था। मगर अब रोमान का रवैया इतना बेहतर था कि वो पिछली बातें भूलने पर ख़ुद को मजबूर पाती थी। हाँ, अलबत्ता ये बात इससे आज भी खटकती थी कि वो इतना सर्द मिजाज क्यों है। खामोश तिब्बा, अलग थलग, बल्कि अगर ईमानदारी से तज्जिया किया जाता तो तल्ख मिजाज कहना ज़्यादा बेहतर रहता। जब दोपहर में शीज़ा के आने का वक्त था तो हुरम ने दिल में पक्का अहद बांधा हुआ था कि वो उससे सारा के बारे में ज़रूर पूछेगी। वो जानना चाहती थी कि आया रोमान पहले ही ऐसा था या अब हो गया है। होता है ना ऐसा, कोई दुख, कोई गम, कोई अजियत यूं दिल में घर करती है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, या याद रह जाता है तो बस वो शख्स जो बिछड़ जाता है। क्या खोने का गम ही रोमान के अंदर बैठ गया था? उसके जहन में एक अजीब सा सवालिया निशान था।
مگر وہ صرف سوچتی رہ گئی۔ شیزا نے فون پہ آنے سے معذرت کر لی تھی، اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کی طرف جانا پڑ گیا تھا۔ ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پر بیٹھے گزار دی، شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی۔ زینت اسے بلانے آئی تو وہ بلا ہجت کے اٹھ کر چل دی۔ اندر آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے۔ مغرب ڈھل رہی تھی جب وہ کچن سے فراغت پا کر نکلی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کاپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ آخری 2 نوافل ادا کر رہی تھی جب اسے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا۔ قدموں کی آوازیں بتدریج قریب آ رہی تھی۔ اس کا دل پنچھی کی مانند پھڑپڑانے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ قیام کر رہی تھی۔ پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ پڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیڈ کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا۔ حرم نے سلام پھیرا۔ کاپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھے اس کا چہرہ بڑا ملیح اور پر نور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی، حالانکہ وہ کسی قسم کی آرائش سے مبرا تھا۔ وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ حرم کے دل کی حالت قدرے سنبھلی۔ اس کا دل چاہا وہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی اس کے قریب جائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے گھومے۔ وہ اپنی خواہش دباتی چائے نماز رکھ کر پلٹی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں۔ اس نے اس بات سے سر ہلایا۔ وہ ایڑیوں پر گھوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جو اسے کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھیں۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے کہ اس بار اماں کا مطالبہ تھا کہ وہ رومان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہ گیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صبح بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ وہ چائے لے کر گئی تو رومان شاور لے کر باہر آ چکا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا اور پھر سے مگن ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اس سے تولیہ پکڑ لیا۔ وہ بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کے ہاں چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اچھا، میں بس تیار ہی ہوں۔ وہ تولیہ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا۔ چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بے حد بد ذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ رومان نے دیکھا وہ اسی لباس میں تھی، البتہ داہنی کلائی میں 2 کنگن پہنے تھے اور لبوں کا رنگ ہلکا گلابی چمکدار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھایا ہوا تھا، جبھی اس کی نظر فوراً کنگنوں پر پڑ گئی۔ چلیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ رومان سر ہلاتا اٹھ گیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے پورچ میں آ گئے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی، ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھ لیا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو وہ اسی سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھے راستہ سمجھائیں گی؟ جی، وہ اسے بتانے لگی۔ اندر سے وہ بے حد پرجوش تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ اس کے دل کی یار جان جائے گی۔
اماں کو اس نے فون کر دیا تھا رومان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کتنی نگاہوں میں رشک سمٹ آیا تھا۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار تھیں۔ وہ بے حد محبت اور پیار سے رومان سے ملی، ان کی خوب آؤ بھگت کی، وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا تو وہ اندر اماں کے پاس آ گئی جو کچن میں مصروف تھی۔ اماں یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیں۔ اس نے ہینڈ بیگ سے 2 نیلے نوٹ نکال کر کہا۔ اماں ایک دم سے بدک گئیں۔ خرم، کیا بات کرتی ہو تم؟ تمہارے دماغ درست ہے؟ میں تم سے پیسے لوں گی؟ کیوں بھلا؟ وہ سخت خفا ہو گئی۔ اوہو اماں، میری بات کو سمجھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولنے لگی۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا، میری خوشی اس میں نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، 2 دکانوں کا کرایہ آ جاتا ہے، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے، کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے صباؤ سے انکار کیا۔ اماں پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا، وہ ضد کرنے لگی۔ تمہارے میاں کو پتہ ہے؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے سے پیسوں کی کیا اہمیت۔ خرم نے لاپرواہی سے کہا، یہی غلطی کر رہی ہو تم، بات اتنے سے پیسوں کی نہیں، خواہ وہ کہیں 2 روپے بھی خرچ کرو، تمہارے میاں کے علم میں ہونا چاہیے۔ کیوں خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا کرنے کا موقع دے رہی ہو تم؟ اس بار اماں بھی غصے میں آ گئی۔ اماں آپ بھی نا، ادھر دیکھیں اس پرس کے اندر کتنے ڈھیر ہیں نوٹوں کے، میں نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ کا حق ہے، میری بات غلط تو وہ کہنے لگی۔ اماں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کر دو خرم، حد ہو گئی، کیوں لوں میں تم سے پیسے؟ مائیں بیٹیوں کو دیتی ہیں، لیتی نہیں۔ اب چلو، میں کھانا لگانے لگی ہوں۔ انہوں نے حتمی لہجے میں بات سمیٹی۔ خرم جھنجھلا کر واپس پلٹ گئی۔ واپسی کے سفر میں خرم قدرے خاموش تھی، اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد اور تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب خرم نے نوٹ کیا کہ وہ قدرے ڈسٹرب تھا۔ اس نے خرم سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس سے خرم کے گھر کے متعلق کوئی کمنٹ دیا تھا۔ وہ شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر لائبہ رونے لگ گئی۔ اسے بہلاتے بہلاتے کافی دیر گزر گئی۔ خرم سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے تھکن کو پس پشت ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وضع معمول سلائڈنگ ونڈو کھولے، فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ فوراً چوکا۔ موڈ کیوں اپسیٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم سی گئی تھی۔ حسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پہ ان کی لڑال بڑی جلدی ٹپک جاتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ خرم زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو خرم آصف۔ رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ خرم اس کے طرز مخاطب پہ ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس رچ ہوں، مجھے دیکھ کر تو تمہارے آواز پہلے دن ہی جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک وہ تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ اسٹائل یاد ہے جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ شعلے اگل رہا تھا۔ یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے صاف صاف کیجیے رومان صاحب۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ صاف بات تو یہ ہے، یہ اچھائی کا ڈھونگ رچانا اب بند کر دو، وہ نفرت سے بولا۔ کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ وہ یکدم ضبط کھو کر بلند آواز میں چلا اٹھی تھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے خرم کے دائیں گال پر نشان ڈال گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل نہیں پسند۔
وہ غرایا تھا۔ خرم کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو اپنی سچائی جو بتا چکی ہوں، اس لیے آپ مجھے جیسے چاہیں ذلیل کریں۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بول رہی تھی اور وہ استضاعیہ ہنس دیا۔ سچ، یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ تم بے ایمان ہو۔ میری دولت نے تمہیں پاگل کر دیا۔ کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہو؟ کیوں؟ میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا۔ بہت پلاننگ سے تم نے پہلے یوں شو کیا جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو، تو پھر تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے بیوقوف بناتی رہی اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ خرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جھلسائے دے رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی کشش کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں؟ سب پتہ ہے مجھے، لیکن میں نے کبھی کیش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطعاً نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی ماں کی طرف روپے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ خرم نے کپ کپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی، وہ بھیگے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے خرم صاحب۔ آصف اور تم جیسے دوغلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ وہ بدستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک ایک کر کے خرم کے سارے آنسو گرتے چلے گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی، شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند بھری تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا اور خرم اس سے یکسرے بے پرواہ نظر آ رہی تھی۔ جب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسن، پھر یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی کے سار میں تھی اور اس بھید بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے کی میز پر زینت بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے مطلع کیا۔ وہ فوراً پریشان ہوا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور زور سے رو رہی تھی اور خرم ندارہ۔ خرم! اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے خرم کو پکارا۔ واش روم سے خرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی متورم تھیں اور چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم از کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ، وہ چٹخے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ رومان نے قدریں چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتا کرتے کرتے تھک چکی ہیں خرم، بہتر ہوگا کہ اپنا سامان پیک کیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیے۔ اس کا برف لہجہ خرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے یقینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پورچ میں آ کر اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا رستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے۔ میری امیدوں کا حاصل، میری کاوش کا صلہ ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے یوں آتے دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ وہ سیدھی جا کر کمرے پہ بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصراً
سا بیان جاری کیا جس سے اماں کی قطعاً تسلی نہ ہوئی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی وحشت ناک خاموشی میں اس کا دل کر رہا تھا گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے۔ اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور اذیت حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پٹکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی یا وہ واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی کہ اسے نیند آ گئی۔ سونے کے باوجود اس کی نیند بھی بڑی بے چین تھی۔ کوئی بےتاب سسکی، کوئی کرلاتی ہوئی کرا اسے بے اختیار سی نکل جاتی لبوں سے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ملچتا سا اندھیرا تھا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی۔ اس کے سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہ اسی طرح پڑی رہی، پھر لحاف ہٹاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا اماں دھوپ میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شیزا اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزا نے اسے دیکھ لیا تھا مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی۔ اماں سے مل کر شیزا اندر آ گئی۔ خرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزا اس کے پاس آ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی خرم، اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا۔ اور مجھے آپ کے بھائی سے، خرم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بے وقوفی کر بیٹھی ہو؟ کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ شیزا بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ بے وقوفی؟ وہ آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی۔ ہاں بے وقوفی، میں تو ہمیشہ سے ہی بے وقوف ہوں۔ ارم صحیح کہتی تھی، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے تنگ دل اور شکی ذہن کے مالک ہے۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہیں۔ میں بے وقوف ہوں، ہاں مجھے اعتراف ہے، میں ہوں بے وقوف۔ اسی لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی تھی میں، ہوں نا احمق؟ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزا نے بے اختیار اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ لگا لیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح خرم، ہوا کیا ہے؟ اس نے خرم کی پشت ہلائی۔ اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی نا آپ، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ادھر ہوں؟ خرم نے الگ ہو کر استجاب سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو تو کہنے لگی بی بی وہ اپنے گھر گئی ہیں۔ شیزا نے تفصیلاً بتایا۔ خرم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے وہ ایسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے، وہ رک رک کر روتے ہوئے شیزا کو سب بتاتی چلی گئی اول سے آخر تک۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شیزا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا خرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزا کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں شیزا، خرم تلخی سے بولی۔ نہیں خرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج، اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا، اس نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ خرم ششت رہ گئی۔ ہاں سارا نے، تمہیں پتہ ہے میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا، مگر یہ شادی کے بعد کھلا کہ
یہ یوز پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشیس نیچر تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، ان کے ہنسنے پر، ملنے جلنے پر اور گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی کے آفس سے سارا فیمیل اسٹاف نکال دیا تھا اور بھائی کے ساتھ پارٹیز پر نہیں جاتی تھی۔ اسے ہمیشہ یہ شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ وہ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، جیسے ایکسٹرا آرڈنری توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ جیسے میرے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا شوق تھا اور ایسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی ایسی عورت، مگر وہ تھی۔ لائبہ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے صرف میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا، سرد مزاج، شکی اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا۔ وہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے ہی بھائی سے کہتی تھی، دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی۔ مگر خرم بھائی نے آخر کب تک انتظار کرتے؟ وہ اس سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارہ کی وفات پر بھائی حد درجہ ڈسٹرب تھے۔ وہ سراسر خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لائبہ بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پورا زور لگا کر ان سے شادی کے لیے کہا اور کروا لی۔ مگر اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھلا گئی۔ نہیں میری جان، تمہارا قصور نہیں۔ یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس لیے نشانہ بنی کیونکہ یہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسان نے بھرے ہیں، شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے ہر شخص کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ شیزا قدرے خفا لہجے میں کہہ رہی تھی، آئی ایم سوری شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا رومان اتنے ہی معصوم ہے کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لیں؟ خرم نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں خرم، مگر یقین کرو کہ میرے بھائی جیسے بھی ہیں مگر خود پسند قطعاً نہیں ہیں۔ یہ زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ شیزا نے صفائی دی تھی۔ خرم نے اتفاق کرنے والے انداز میں انہیں دیکھتی رہی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، خرم نے تیز لہجے میں کہا۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی، شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس طرح نہ کرو خرم، اس طرح تو غلط فہمیاں بڑھ جائیں گی، شیزا تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ فکر نہ کریں آپ، پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ بدستور اسی لہجے میں بول رہی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا تھا، اب وہ خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی، وہ ہڈرمی سے بولی۔ شیزا نے طویل سانس لے کر اس کا شانہ تھپتھپایا اور اٹھ گئی۔ کرتی ہوں بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا اور پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے، شیزا لجاجت سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ رات خرم سے ہونے والی تلخ کلامی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے از حد الجھا گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ کیا دھرا بھی سب اپنا تھا۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا کہ لائبہ کی طبیعت مزید بگڑ چکی تھی۔ وہ خرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا تفتیش کرنے لگ گئی۔ وہ چلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا۔
حسان آج چھٹی پر تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ حسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ جب ہی کچھ مزید بولے بغیر گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک حسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حسان کے والد پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر تھے۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک لیا۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے حسان۔ یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری آواز۔ انم، میری بات۔ حسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکے حسان۔ وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کر دو انم۔ کس قدر احسان فراموش ہو تم۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے؟ کس قدر گر گیا ہوں اپنی سطح سے؟ حسان بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم؟ اور کون سی سطح سے گرنے کا رو رہے ہو تم؟ وہ بھی جیسے 2 بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھا کرے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے، صرف تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر بہسود۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا کرے تاکہ یہ وجہ تنازع بن جائے۔ وہ پیار کا رونا روتا رہا۔ اسے صرف سارے کی خوشی عزیز تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا پیازب رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا مارا میرے جال میں آ گیا۔ مگر ہوا کیا؟ سارا مر گئی، مگر اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی۔ وہ ویکینسی ہرم نے فل کر دی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ سنبھل جائے گا تو اس سے تمہارے ساتھ فہد شادی کرنے پر راضی کروں گا، مگر ہوا کیا؟ پہلے ہی ہرم سے اس کی بات کر دی۔ تب بھی میں نے ڈچ تو کی، میں نے رومان کو ورغلانی کی کہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر برباد کرتا رہوں؟ صرف تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے اسے برباد کرتا رہا ہوں، اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے۔ مگر اب کیا چاہتے ہو تم؟ خرم، میں تمہیں نہیں دلوا سکتا انم، مان لو۔ رومان لاشاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ زور زور سے بولتا، آخر میں تھکے لہجے میں التجا پر اتر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو یاد نہیں، اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی تک آیا تھا اور اس نے گاڑی فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کسی خلا میں بھٹکائی جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں، چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ جنوری کی یکبستہ رات تھی، دھند کے مرغولے آسمان سے برس رہے تھے اور ان کڑکڑاتی سردی میں وہ صحن میں لگے اکلوتے جھولے پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ ایسی ہی دھند اس کے دل کے گرد بھی ڈیرا جما رہی تھی۔ انتظار، کب تک انتظار ہی تھا، اب تک انتظار ہی تھا اور پتہ نہیں کب تک انتظار ہی رہنا تھا۔ وہ جیسے اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اسے رومان لاشاری کو ہر حال میں یہ بتانا تھا کہ امیر ہو یا غریب، جب بات عزت نفس پر آ جائے تو سمجھوتا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی، ڈھیر ساری دھند ہوا میں بکھر گئی تھی۔ میرا انتظار ہی رہے گا، اس نے ڈوبتے دل اور سہمی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، جو اب ایک عمیق خاموش کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، یک لخت اس کے گرد ایک مخصوص خوشبو پھیل گئی، اولڈ اسپائس کی مخصوص خوشبو۔
اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ایک لمبی سانس کھینچ کر اس مہک کو محسوس کیا۔ وہ قطعاً ایلیوژن نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ پھر ایک ہاتھ اس کے جھولے کے دائیں رسی پر آیا اور جھولے کی حرکت یکدم رک گئی تھی۔ خرم ساکت رہ گئی۔ گھر چلو خرم۔ رومان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ خرم کا دل جیسے رک گیا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے خرم۔ اس کے لہجے میں تھکن رچی ہوئی تھی۔ ضرورت؟ خرم کے دل میں تیر پیوست ہو گیا۔ ہاں، محبت ہی تو انسان کی ضرورت ہے خرم، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ وہ آہستگی سے جھولے سے اڑ گئی۔ صحن کے سناٹے میں جھولے کی چوں چرا بہت زوردار تھی۔ ہماری خامیاں، ہماری ناآسودگیاں ہماری روح میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیتی ہیں اور ہم ساری زندگی ان سوراخوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں جانتی ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، اور اس کمی کو میں نے اپنی ہمبلنس میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو تو میں یقیناً کوئی کمی نہیں رومان۔ پھر بھی آپ نے ایسی سوچ کا مظاہرہ کیا۔ پھر بھی، وہ تھکے لہجے میں کہتی بلک اٹھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو خرم، کمیاں اور خامیاں تو کسی بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ میں تو بالکل بھی مکمل نہیں ہوں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ خرم، چہروں کی خوبصورتی پر مت جاؤ، یہ چہرے بہت دغا باز ہوتے ہیں۔ میں تو بہت ادھورا ہوں، تم مجھے مکمل کر دو۔ ایک مدھم سرگوشی فضا میں گونجی تھی اور سارا ماحول اس کے جادو کے زیر اثر ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں مدھم سی نظر آئے رومان کے سائے کو دیکھا جو بتدریج اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کے شانوں پر رومان کا بھاری ہاتھ کا بوجھ آ پڑا۔ مکمل کر دو۔ سرگوشی ایک بار پھر گونجی تھی۔ خرم نے آنکھیں بند کر کے سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور رومان نے اسے مضبوطی سے بھیجا اور اسے دائیں بازو کے اِسار میں لے کر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ فضا میں دھند بتدریج بڑھتی جا رہی تھی تو محبت کے مسافر ایک دوسرے کے ہمراہی سفر کر رہے تھے۔ ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا۔ خرم کی گنگناہٹ گاڑی میں پھیل رہی تھی۔ رومان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نظر بھر کر خرم کا بھرپور ساتھ دیا۔ عشق بے در کرے، عشق بے گر کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہم جو کل بے ٹھکانہ کے تھے، آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ دونوں کی کھلکھلاہٹ سے گاڑی کی آواز مہک اٹھی۔ تو ویورس، ناول مجھے مکمل کر دو کہ یہ آخری قسط تھی۔ ناول چھوٹا سا تھا اور تھوڑا رومانٹک تھا، تھوڑا سیڈ تھا۔ اچھا تھا ناول، اچھا لکھا، تھوڑی مسٹیکس نہیں لیکن بہت اچھا لکھا۔ تو نیو ناول بھی جلدی آ جائے گا۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔